आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज पनामा गेट की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई। चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली 5 रुकनी बेंच की सरबराही करते हुए समाअत कर रहे थे। बुरा दिन था आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और अच्छा दिन था आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए और वज़ीर आज़म साहब के लिए। क्यों? इसलिए कि जो शवाहिद या जो तकारीर आज अदालत के पढ़ी गई हामिद खान की तरफ से, जो तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अदालत ने उस हवाले से कहा कि हम सियासत में नहीं जाएंगे और आप अदालत में सियासत मत करें। जस्टिस अजमत सईद शेख साहब का कहना था कि जो तकारीर आप पढ़ रहे हैं कोर्ट के, वो सामने वजीर आजम की नहीं है। एक बात बहुत वजाहत के साथ सामने आ जाती है कि अदालत उसी केस का फैसला करेगा या उन्हीं एविडेंस या शवाहिद के बुनियाद पर फैसला करेगा जो कागजात कोर्ट में सबमिट की गई हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर वजीर आज़म, पाकिस्तान के वजीर आज़म असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर पनामा गेट के हवाले से, इल्ज़ामात के हवाले से जवाब दे रहे हों अपोजिशन के कहने के ऊपर, अदालत क्यों कर वो नोटिस में नहीं लेगी? क्यों कर एविडेंस उसके अंदर से नहीं लेगी? क्यों कर कॉन्ट्रडिक्शन अगर वो शो कर रही होगी तो अदालत कहेगी नहीं, हमें जो कागजात दिए गए हैं हम सिर्फ उन्हीं पर रिलाई करेंगे, हम नहीं जाएंगे कि वजीर आजम वहां पे क्या कह रहे हैं। और यही हामिद खान साहब कोशिश कर रहे थे हमारे ख्याल में आज करने की, कि जो वजीर आजम साहब के बयानात के अंदर तजाद है उन कागजात के हवाले से जो कोर्ट के अंदर सबमिट किए हुए अदालत को वो बताया जाए। लेकिन अदालत ने कहा ये सियासत है, हम इसमें नहीं जाएंगे। बात करेंगे मजीद इस हवाले से और आपको बताएंगे कि अदालत के अंदर आज सारा दिन क्या क्या होता रहा। मेहमानों की वसातत से मेहमानों से आपका तारुफ कराए देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं तारिक असद साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। इनकी दरख्वास्त भी आज समाअत हुई, उसकी तारिक असद साहब के हवाले से अदालत की बड़ी मजेदार ऑब्जर्वेशंस हैं, वो भी आपके गोश गुजार करेंगे। कयूम सिद्दीकी साहब सीनियर तज्जियाकार जियो टेलीविजन से एसोसिएटेड है। मैं चौहान साहब आपसे ये वजह जानना चाहता हूं कि क्यों कर अदालत जो चाह रही है या जो शवाहिद हैं वो आपके पास नहीं है, क्यों कर आप अदालत की मावनत नहीं कर सके, बावजूद इसके कि अदालत ने बार बार आपको कहा कि वो कागजात के बारे में बात कीजिए जो लंदन फ्लैट्स के हवाले से कंट्रोवर्सी है, जो शवाहिद दूसरी साइड ने दे रखे हैं, उनके बारे से बात बताइए कि क्या क्या कंट्रोवर्सीज इन्वॉल्व हैं। आप वजीर आजम की वहां पे तकरीरें पढ़ते रहे आज। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें फैसल, पहली बात तो ये है कि ना तो ये सिविल केस है ना ये क्रिमिनल केस है, ये इंक्वायरी केस है। इंक्वायरी केस के हवाले से जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने सीनियर लॉयर्स के साथ डिस्कशन की और कुछ पढ़ा, इंक्वायरी केस के अंदर ये अदालत का भी फ़र्ज़ होता है कि फ्री कैन में से कोई भी अगर कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स छुपाएगा तो उसको प्रोब करना, उसको निकालना अदालत का भी फ़र्ज़ होता है इंक्वायरी केस के अंदर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नैब के जो कवानीन हैं, पाकिस्तान के मौजूदा नैब के कवानीन, उसके मुताबिक अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगता है बेनामी जायदाद का, बेनामी दौलत का, बेनामी जनाब असासों का, तो ये उसका फ़र्ज़ होता है जिस पे इल्ज़ाम लगता है कि वो अपने आप को साबित करे कि वो बेगुनाह है। उसका फर्ज नहीं होता जिसने इल्जाम लगाया कि हाँ जी वो फैक्ट्स भी लेके आए, वो प्रूफ भी लेके आए कि हाँ जी ये गुनाहगार है। दो चीजें ये नहीं, मैंने लीगल बात की है। क्या उल्टी गंगा बहाई सर? नहीं, मैंने उल्टी गंगा नहीं बहाई। आपने कानून का भाईजान, मैंने सर जो है वो नीचे और पाँव ऊपर कर दिया। आप अभी न्यूट्रल जना लॉयर्स को ले लें, ठीक है ना जी, अपने साथ बीपर पे। अगर मैंने दो चीजें गलत की हैं तो मैं पूरी कौम के सामने माफी मांगूंगा, पूरी कौम के सामने। केस ऑफ इंक्वायरी आपको पता है ये केस किस जुरिस्डिक्शन के तहत जो है अदालत ने टेक अप किया हुआ है? ये आपका इंक्वायरी तो अभी नहीं हो रही। व्हाट इंक्वायरी? 184(3) के तहत आर्टिकल, आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत ये हो रही है, आपकी इत्तला क्लियर है। और ये इंक्वायरी हो रही है, ये इंक्वायरी केस है, ये सिविल और क्रिमिनल केस नहीं है। इस इंक्वायरी केस के अंदर या तो उसने कमीशन बनाना है या अपने तौर पे भी ये लार्जर बैंक अगर कोई फैसला करेगा तो इसमें ये सिविल और क्रिमिनल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस अदालत को बताते ना ये आज आप कि जनाबे आली आप हमसे मांग रहे हैं एविडेंसेस, ये तो आपका काम है एविडेंसेस निकालना। तीसरी चीज है ना, अगर हामिद अली खान साहब ने आज के दिन में कोई अच्छे तरीके से केस प्लीट नहीं किया, आज के दिन में ये जो है ना वो वर्डिंग भी, एक मेरी बात तो पूरी सुनो ना, आज के केस में जजेस के ये वर्डिंग भी है नून लीग के जना वकला के हवाले से कि जनाबे वाला
آپ کے جو نواز شریف صاحب کی پارلیمنٹ کی تقریر ہے اور آپ نے جو اپنا اس کیس کے اندر ان کے بیانات سبمٹ کروائے ہیں وہ آپس میں بھینگے انسان کی دو آنکھوں کی طرح نہیں ملتے. ٹھیک ہے نا جی, یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ آپس میں نہیں ملتے جو نا, ان کی آپس میں کوئی آئیڈینٹیکل نہیں. بھینگے کا اور انسان کا میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, لیکن آج کہا ہے, آج کہا ہے انہوں نے جناب والا کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی پارلیمنٹ کی تقریر میں اور جو آپ نے اپنا یہاں پہ ان کا بیان جمع کروایا ہے زمین آسمان کا فرق ہے, آپس میں نہیں ملتے. تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ ان کے وکیل جو ہے وہ ناکام ہو گئے؟ یہ تو ایک ٹرائل ہو رہا ہے, ابھی رزلٹ آئے گا. سن لے, گھوڑے تیز دوڑانے سے جو حقائق جو ہیں وہ چھپ نہیں جاتے. آج عدالت نے کیا یہ ہے کہ کیس کی کنٹروورسی کو نیرو ڈاؤن کر دیا ہے. اسپیسیفکلی انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات جب ہوگی تو انہی شواہد اور انہی ڈاکیومنٹس کے حوالے سے ہوگی جو عدالت کے سامنے ہوں گی, اور وزیر اعظم کی سپیچز جو پارلیمان کے اندر اور باہر ہیں. مجھے آپ ایک چیز بتائیں, ٹی وی کے اوپر کنٹروورسی لے کر آتے رہیں, آپ جو مرضی باتیں کرتے رہیں, عدالت نہیں جائے گی کہہ رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ حمد بن جاسم کا جو وہ منٹو کا افسانہ جو ٹھنڈا گوشت کی طرح کا خط پیش کیا انہوں نے, کیا اس کے اندر کوئی چیز بھی جو ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ یہ بڑے جناب کیا کہتے ہیں کہ بے گناہ اس کتاب کا نام خالی ڈبے اور خالی بوتلیں ہیں, میرا خیال ہے بڑے معصوم تو نہیں ثابت ہوتے نا. خالی ڈبے اور خالی بوتلوں کی طرح کھڑک رہے تھے. یہی حمد بن جاسم ہے کہ جو پاناما کے سکینڈلز کے اندر بھی انوالو ہے. یہی حمد بن جاسم جو ہے وہ کئی قسم کی فائنینشیل کرپشن کے اندر انوالو ہے, کئی قسم کے ایمبیزلمنٹ کے اندر انوالو ہے. اور یہی حمد بن جاسم, سنیں ایک چیز اور سن لیں, یہی حمد بن جاسم ہے جس کو پورٹ بن قاسم کی جناب وہ آپ کا جو کیا کہتے ہیں آئی پی پیز ان کا کارخانہ ہے, اس کا بغیر ٹینڈر کے کراچی کے اندر جناب اس کو ٹھیکہ بھی دیا ہوا ہے اسی نواز شریف حکومت نے. تو یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی بے مثال جی جی بالکل ہے, یہ آپس میں ایک ہے. جاسم صاحب اس عدالت میں نہیں بیٹھے ہوئے, یہ قطری حکمران اور جو ہے نا یہ نواز شریف خاندان آپس میں ایک ہے. چیزیں ثابت ہے ساری, ہر ٹی وی چینل کے اندر ہر بندے نے اس کو بیان کر دیا ہے. آپ تو سپیچز پڑھ رہے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک دن کی ہیئرنگ کے اندر وکیل کی پراپر طریقے سے اگر کوئی اس میں آپ مان رہے ہیں کہ حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اچھی طرح پلیڈ نہیں کر سکے کیس, آج آپ یہ کہہ رہے ہیں ججز جو ہے وہ ریسپیکٹیبل ہیں, وہ جو سا مرضی ریمارکس دے دیں. انہوں نے پکوڑوں کے حوالے سے ایک ریمارکس دیا, سن لیں, یہ دونوں میرے بھائی جو ہے نا سپریم کورٹ کے حوالے سے بڑا تجربہ رکھتے ہیں. کیا اسی پاکستان کے میڈیا چینلز نے آج سے 4-5 ماہ پہلے کی بات ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے وہ ساری ریکارڈنگ دیکھی, سپریم جوڈیشل کمیشن کے ابھی حالیہ ڈیٹ 2 سال پرانے جناب وہ ریکارڈز کے جناب دتھے جناب آپ کے پنڈی کے اندر پکوڑے سموسے بیچنے کے لیے استعمال ہو رہے تھے دکانوں پہ. یہ میں بالکل آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ انہوں نے پکوڑوں سموسوں کے حوالے سے پرسوں بیان دے دیا تھا. بھائی وہ ریسپیکٹیبل جج ہے, وہ جو مرضی بیان دے دیں, ہم اس کے اوپر تو نہیں کچھ کہہ سکتے نا. آپ سمجھ نہیں رہے ہیں, آپ کورٹ کی پروسیڈنگز کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, وہاں پہ ایویڈنس سبمٹ کرنے کا, کراس ایگزامن کرنے کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. اگر وہ کہہ رہے تھے ساتھ انہوں نے اگلا جملہ نہیں بتایا نا, اگر اے نے بی کو مار دیا تو کورٹ کہہ رہا ہے کہ اس کو ہم ٹانگ نہیں سکتے اخبار کی خبر کی بنیاد پر. طارق صاحب مجھے یہ بتائیے گا, آپ کس کے وکیل ہیں؟ عدالت میں یہی نہیں آج تک ہمیں پتا چل رہا. آپ کورٹ کو کیوں الجھا رہے ہیں کہ 1970 سے 1901 سے جو سماعت کی جائے, فلاں کو بھی پکڑ لیا جائے, فلاں کو بھی پکڑ لیا جائے, آپ الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے آپ میری پیٹیشنز کو بھی نہیں پڑھتے, یا جو سی ایم ایز میں فائل کرتا ہوں اس کو پڑھے بغیر اب اپنی رائے دے رہے ہیں. میں نے پہلی ہی میری پیٹیشن میں یہ ہے کہ میں نے مختلف نام بھی بتائے لسٹ میں سے, اور میں نے کہا کورٹ کی آبزرویشن آپ کے حوالے سے ریپیٹ کر رہا ہوں, اپنی ذات کے حوالے سے میں وہی بتا رہا ہوں. نہیں, وہ اس میں نے یہی کہا کہ جو بھی آف شور کمپنیز میں انوالوڈ ہیں, دے شوڈ بی, میری پریئر بھی ہے, they be dealt with in accordance with law. It dealt with in accordance with law is a very wide prayer. اس میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس میں نے دوبارہ ابھی جو سی ایم اے فائل کی تھی کل, اس میں انہوں نے چونکہ یہ کہا کہ ہم اتنی بڑی لسٹ کو ہم کیسے کر سکتے ہیں, ہمیں جلدی کرنا ہے اور صرف نواز شریف کا کرنا ہے. تو میں نے آج جو کل سی ایم اے فائل کی تھی, آج جس کا میں نے حوالہ دیا, اس سے میں نے 4-5 خصوصی طور پہ نام دیے کہ کم از کم جو پرومیننٹ ہیں, پارلیمنٹیرینز رہے ہیں یا ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں چاہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, دے شوڈ آلسو بی ڈیلٹ ود ان اکارڈنس. خالی یہ نہیں ہے کہ اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں کس کا وکیل ہوں. میں نے نواز شریف کے خلاف بھی کہا ہے, میں نے عمران کو رسپونڈنٹ بنایا, کہہ رہے تھے آپ رسپونڈنٹ کے وکیل ہیں, میرا تو عمران خان رسپونڈنٹ ہے, میرا رسپونڈنٹ عمران خان بھی ہے, رسپونڈنٹ نمبر 4 میری پیٹیشن میں. کون کہہ رہا تھا یہ آپ کو؟
کس چیز کا کہ آپ رسپونڈنٹ کے وکیل ہیں؟ یہ چیف صاحب نے کہا، لیکن چیف جسٹس صاحب نے کہا، چیف صاحب، لیکن میں آپ کو بتاؤں آپ نے ہمارے پہ تیر چلانے شروع کر دیے کہ شاید چیف صاحب نے بھی میری خیر پیٹیشن پڑھی ہوگی، مگر آصف کھوسا صاحب تھورولی پڑھتے ہیں، انہوں نے بلکہ یہ پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ طارق ہم نے آپ کا کہنے کا مطلب ہے چیف جسٹس صاحب سرسری طور پر پڑھتے ہیں اور آصف کھوسا صاحب کا معائنہ جو مطالعہ جو ہوتا ہے وہ بہت گہرا ہوتا ہے؟ آصف کھوسا از اے ویری کمپیٹنٹ پرسن. ان کا اگر ریکارڈ دیکھ لیں نا، تعلیمی ریکارڈ بھی، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میرے پروگرام میں آپ چیف جسٹس صاحب کے مقابلے میں جو ہے ججز کو کمپیئر نہ کریں، وہ چھوڑ دیں، ہم اس کے اندر تو جا ہی نہیں رہے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ فوجداری میں بہت کمانڈ رکھتے ہیں، فوجداری کے کیسز میں ان کی اتنی کمانڈ ہے کہ اتنی بڑی فائل کا ایک انہوں نے حرف پڑھا ہوتا ہے. میں نے ان کو دیکھتا ہوں تو انہیں یعنی آرگومنٹ کرانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہ فیصلہ اتنی جلدی کرتے ہیں، جلدی کر دیتے ہیں. اچھا، تو میں وہی عرض کروں کہ میں کسی ایک ذات کا وکیل نہیں. میں نے اس پیٹیشن میں بھی یہی لکھا کہ میں پبلک کا، بلکہ میں نے عدالت میں کہا کہ جناب میں عوام کا وکیل ہوں. میں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ یہ پرو بونو پبلک کو پیٹیشن ہے میری، اور میں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے تو پیٹیشن اپریل میں کی تھی، یہ تو بعد میں کہیں اکتوبر میں یہ آئے، ٹھیک ہے بتا دیا آپ نے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگوں کو شامل کریں. لیکن پھر میں نے وہ کر دیا کہ اگر وقت نہیں ہے تو 4-5 کم از کم میں نے نام دیے ہیں، ان کو کریں. کون کرے گا اس کے اوپر بہت بڑی بحث ہو جائے گی کہ آپ اے کو کیوں لا رہے ہیں، بی کو کیوں نہیں لا رہے ہیں. میں نے اس پہ پریئر یہ کر دی ہے کہ پہلے نواز شریف کو کمپلیٹ کر لیں، اس کی جو انویسٹیگیشن ہے کمپلیٹ کر لیں، اس کے بعد سائملٹینیسلی دوسرے بھی چلتے رہیں، وہ بعد میں کریں. لیکن میں نے کہا کہ ود دا ایکسپیکٹیشن that all will be dealt with in accordance with law، جو کہ میں نے آئیڈینٹیفائی. اچھا چل ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں accordance with law. بیرسٹر علی ظفر صاحب، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. علی صاحب مجھے سن سکتے ہیں آپ؟ جی میں بالکل سن سکتا ہوں. علی صاحب ہمیں بتائیے، آج عظمت سعید شیخ صاحب اور آصف سعید کھوسا صاحب بھی ٹو سم ایکسٹینٹ کہہ رہے تھے کہ یہ تقاریر حامد خان صاحب جو وزیر اعظم صاحب کی پڑھ رہے ہیں، they are not before us, this is politics. آپ ان ڈاکیومنٹس کے حوالے سے بات کیجئے جو وکلاء کی طرف سے، شریف خاندان کے وکلاء کی طرف سے عدالت میں پیش کیے گئے ہیں. آپ منی ٹریل کے حوالے سے بات کیجئے، آپ ڈاکیومنٹس کے حوالے سے بات کیجئے، اس حوالے سے مت بات کریں. واٹ از دی سپریم کورٹ ٹرائنگ ٹو سے؟ علی صاحب یہ دیکھیں، سپریم کورٹ بالکل ٹھیک راستے پہ لے جانا چاہ رہے ہیں کیس کو، اور وہ یہ ہے کہ آپ ایک پراپرٹی ہے، پراپرٹی ایڈمیٹڈلی 2 بچوں کے نام ہے. الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ جس وقت وہ بچے چھوٹے تھے تب یہ پراپرٹی لی گئی، اور اس لیے ان کے والد صاحب کے ہی پیسوں کے تھرو لی گئی ہوگی. یہ ایک الزام ہے. اس کے اوپر سٹوری آ گئی ہے ڈیفینس میں، اور ڈیفینس میں یہ سٹوری بنائی گئی ہے کہ ایک قطری شہزادے کے پیسے تھے، ان کے ساتھ انویسٹمنٹ تھی اور وہ انویسٹمنٹ کے ذریعے لیا گیا. اس سٹوری میں کانٹرڈکشنز بہت ساری ہیں، بہت سارے بڑے بڑے گیپس ہیں. آپ نے بھی ڈیبیٹ کیے ہیں، اپنے پروگرامز پہ بھی کیے ہیں، میڈیا میں بھی آیا ہے. وہ اگر اس کو کمپیئر کریں اسٹیٹمنٹ نواز شریف صاحب کی جو پہلے تھی اور ان کے بچوں کی جو میڈیا پہ اسٹیٹمنٹس آئی ہیں، تو بڑا کلیئر ہے کہ یہ کہانی بعد میں بنائی گئی ہے. تو آپ اس کے بارے میں بات کریں اور ہمیں کنونس کریں کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے. یہ کورٹ نے علی صاحب نہیں کہا کہ یہ کہانی بعد میں بنائی گئی ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں، نہیں کہا جی، یہ تو میں کہہ رہا ہوں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن کورٹ کا جو ٹرینڈ جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ اس میں کانٹرڈکشنز کیا ہیں، اور کانٹرڈکشنز کے بعد آپ ہمیں سیٹسفائی کریں کہ یہ ایسا کیس ہے جس میں ہمیں کوئی کمیشن کے ذریعے انویسٹیگیشن کرانی چاہیے. کیونکہ کورٹ کے پاس جو کیس آیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کیا کرپشن ہوئی ہے کہ نہیں. اگر ہوئی ہے تو ایک فنڈامنٹل رائٹ کا ایشو ہے، یہ پوری قوم کے بنیادی حقوق کا ایشو ہے. تو کورٹ اسی کو لیگل فریم ورک میں لانا چاہ رہی ہے. خالی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس پڑھنا وہ بالکل درست بات ہے کہ وہ جب تک آپ اس کو کوریلیٹ نہیں کرتے اور آپ اپنی جو ڈیفینس ہے اس کو ڈیمولش نہیں کرتے تو سپریم کورٹ آگے کیسے جائے گا. آپ دیکھیں نا، سپریم کورٹ کا تو مقصد یہ ہے کہ ہم حقائق تک پہنچیں. علی صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم، پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب پاناما گیٹ میں لگے الزامات کے جواب میں فلور آف دا ہاؤس اپوزیشن کی انسسٹنس اور احتجاج کے جواب میں
اپنی تقریر کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جدہ کی فیکٹری بیچ کر لندن کے فلیٹس بنائے گئے، اور جو درخواست عدالت کے اندر آتی ہے اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ دبئی کی فیکٹری بیچ کر انویسٹ کر کے یہ پلاٹس خریدے گئے، فلیٹس خریدے گئے بعد میں. تو اپیرنٹ کنٹرڈکشن آ جاتی ہے. تو وائی دا کورٹ از ریلکٹنٹ ٹو ٹیک دیٹ اسٹیٹمنٹ جو وزیر اعظم نے فلور آف دا ہاؤس پہ دے دی ہے؟ کیوں نہیں لے رہے وہ اکاؤنٹ کے اندر؟ وائی از اٹ پالیٹکس؟ نہیں، بالکل صحیح ہے. جس طرح آپ نے پریزنٹ کیا ہے ابھی اپنی کیس کو، یہی کیس کورٹ سننا چاہتا ہے. اور آئی ایم شیور یہ ایک ایشو ایسا ہے، کیونکہ جب ایک سٹیٹمنٹ دے دی جائے فلور آف دا ہاؤس پہ، پارلیمنٹ پہ، وہ ڈیلیبریٹ سٹیٹمنٹ ہے، اس کو باقاعدہ ایک بڑا کانشیسلی وہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، اور اس سٹیٹمنٹ کی ٹوٹل کانٹرڈکشن ہے جو بیان، جو ایفیڈیوٹ یا سٹیٹمنٹ قطری پرنس کی پیش کی گئی عدالت میں. تو یہ عدالت یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کانٹرڈکشن ہمیں بتائیں، تاکہ ہم کانٹرڈکشنز کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کر سکیں کہ کیا ہمیں مزید کمیشن کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. علی صاحب کیونکہ دیکھیں جی لیٹ می ریفریز مائی کوسچن. اگر حامد خان صاحب آج عدالت کو یہ بتاتے کہ آن دا فلور آف دا ہاؤس وزیر اعظم صاحب نے فلاں ڈیٹ کو اپنی سپیچ کے اندر فلاں پیراگراف میں یہ کہا کہ فلیٹس اس طرح خریدے گئے اور جو ڈاکیومنٹ سبمٹ کیے گئے ہیں اس کے اندر تضاد ہے، تو کورٹ وڈ ہیو ٹیکن دیٹ انٹو اکاؤنٹ. از دس واٹ یو آر سیئنگ؟ ایگزیکٹلی، بالکل اس طرح. اگر آپ نے ڈیمولش کرنی ہے ڈیفینس، آپ نے ڈیفینس میں لوپ ہولز نکالے اور آپ نے کہنا جی دیکھیں جی ڈیفینس میں یہ کہا گیا ہے، لیکن ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے فلور آف دا ہاؤس پہ، اس میں یہ کہا گیا ہے، کانٹرڈکشن ہے، ایک سچ ہے ایک جھوٹ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب میڈیا پہ یہ انٹرویو دیا گیا، اس انٹرویو میں بالکل تیسری بات کی گئی. تو اب آپ کے پاس 3 ورژنز آ گئی ہیں ایک ہی ایشو پہ، اور اب ہمیں ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی کمیشن بنائی جائے اور وہ پتہ کرے کہ یہ تینوں میں سے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. کیونکہ اگر آپ کا ایک چیز جھوٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے. ٹھیک ہے علی صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اس کی جو فائن ڈسٹنکشن ہے وہ کورٹ بہتر جانتا ہوگا یا آپ وکیل ہیں آپ بہتر جانتے ہوں گے. ہمیں جو آج عدالت کے اندر کھڑے ہو کے سمجھ آ رہی تھی شاید وہ یہ ہمیں لگ رہا تھا کہ عدالت کہہ رہی ہے حامد خان صاحب کو، تحریک انصاف کے وکیل کو، کہ تقاریر جو ہیں وہ عدالت اپنی پروسیڈنگز کا حصہ نہیں بنائے گی. یہ آپ پڑھ پڑھ کے ہمیں سنا رہے ہیں، یہ تمام سیاست ہے. تو ہمارے خیال میں ہمارے انڈرسٹینڈنگ میں اور آپ جس طرح بیان کر رہے ہیں تھوڑا سا فرق ہے. میں ذرا ایک بریک لے لوں ناظرین، بریک کے بعد آتے ہیں. تو قیوم صدیقی صاحب آج وہاں پہ موجود تھے، سارا انہوں نے آئیے آج کیا کنٹروورسی تھی جس حوالے سے بات ہو رہی تھی؟ حامد خان صاحب کو کہہ رہے تھے کہ پالیٹکس نہیں چلے گی عدالت کے اندر. شکریہ فیصل، آپ نے مجھے موقع دیا. پہلے تو میری طرف سے اعلان لا تعلقی ہے. جو طارق اسد صاحب نے کہا اور ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے کہا، عدالت اور عدالت کے حوالے سے، عدالت کے ریمارکس کے حوالے سے یا ان کی پروسیڈنگز کے حوالے سے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جیسا آپ کا سوال تھا کہ فوکس ہو گئی ہے، یہ پہلے ہی جب دوسری ہیئرنگ تھی لارجر بینچ کی، پہلی بلکہ ہیئرنگ تھی، اور حامد خان صاحب نے اپنا کیس پلیڈ کرنا شروع کیا تھا، تو عدالت میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ ان کا کیس یہ میفیر فلیٹس اور نیلسن نیسکول کمپنیز تک، اس کی اونرشپ تک محدود ہے. ٹھیک ہے، اور یہ فوکس بات ہے اس کے، کیونکہ ان کا پاکستان تحریک انصاف کا کیس بھی یہی ہے، اور اس بات پہ ایڈمٹ کیا گیا کہ ہاں جی میرا کیس بالکل یہی ہے اور یہی ہمارا فوکس ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے اس ہی کے حوالے سے پرائم منسٹر کے بچوں کو کہا گیا کہ آپ اپنے شواہد داخل کیجئے، اور پاکستان تحریک انصاف سے کہا گیا کہ ان کے پاس جو شواہد ہیں وہ داخل کریں. اب تحریک انصاف نے اسد کھرل کی کتاب اور دوسرے جو ایسے قلعدم فیصلے جو عدالتوں میں پہلے فیصل ہو چکے ہیں اس کے ڈاکومنٹس، اس طرح کی ایویڈنس لگائی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ اور بھی ہیں ڈاکومنٹس ان کے، جو والیوم 1 ہے، والیوم 2 3 جو ہیں ان کے اوپر خود حامد خان صاحب نے کہا کہ میں اس کے اوپر انحصار نہیں کروں گا. تو حسن حسین مریم پرائم منسٹر کی طرف سے واضح طور کے اوپر اپنی چیزیں آ گئیں. حسن حسین اور مریم نے ایک
اپنے جو اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ پیسے وہ جس دبئی اسٹیل مل کے ہیں 75% شیئر پہلے فروخت کیے گئے, قرضہ اتارا گیا, 25% شیئر ہیں وہ انویسٹ کیے گئے الثانی فیملی کے اندر. الثانی فیملی جو ہے وہ اون کرتی تھی مے فیئر فلیٹس, اور انویسٹمنٹ اور سیٹلمنٹ ہوئی 2006 میں, یہ فلیٹس ہمارے نام پہ آ گیا. اور اس کی ساری سپورٹنگ جو ڈاکومنٹ ہیں, ایویڈنس ہے, وہ ساری لگائی ہوئی ہیں, جو پیپرز ہیں, شیئر ہولڈز کی ڈیڈز ہیں, دبئی میں جو ان کے قرضے وغیرہ ہوئے تھے, وہ ساری چیزیں, وہ سارا. تو اب یہ کیس یہاں تک, اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ عدالت کے اندر ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں, ایڈمیٹڈ ڈاکومنٹس ہیں جن کو اون کر رہے ہیں یہ. تو کیس اب یہی بنتا تھا, جیسے کہ آج بار بار عظمت سعید شیخ صاحب نے ان کی حوالہ دیا کہ خان صاحب آپ اپنے کیس کے اوپر فوکس کیجئے, ہمیں ان کے ڈاکومنٹ سے ہی ان کو پکڑیں. اور اس میں بہت ساری باتیں شیخ صاحب جو ہیں انہوں نے کہیں کہ آپ یہ بتائیے, یہ بتائیے. پھر انہی کے پاکستان تحریک انصاف کے ڈاکومنٹس کے اندر ہی ایک ڈاکومنٹ لگا ہوا ہے جو برٹش ورجن آئی لینڈ کے اندر ایک انویسٹیگیشن کے حوالے سے تھا, کہ ایس ای سی پی سے خط لکھا گیا تھا کہ کوئی سسپیشیس ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں, آپ اس کے اوپر ریلائی کریں. تو وہ بھی آپ بھی وہاں پہ موجود تھے, اس کا بھی جو ہے وہ ذکر حامد خان صاحب نے ایسا نہیں کیا. وہ ڈاکیومنٹس جن کا عظمت سعید شیخ صاحب ذکر کر رہے تھے, اس کے اندر بینیفیشل اونر جو ہیں نیسکال اور نیلسن کی, وہ مریم نواز صاحبہ کو ڈکلیئر کیا گیا. نہیں, بینیفیشل نہیں, وہ ٹرسٹی ڈکلیئر کیا گیا اس کے اندر. اس میں بینیفیشل اونر حسین نواز ہیں, اور ٹرسٹ ڈیڈ جو ہے اس میں ٹرسٹی مریم نواز ہیں. یہ ہے وہ جو ڈاکومنٹ, اس کی ٹرسٹ ڈیڈز بھی لگی ہوئی ہیں, اور اس کے اوپر ڈاکومنٹڈ سائنز سب کچھ وہاں پہ موجود ہے. تو اب یہ کیس یہ فوکس ہو گیا تھا, اور یہ بات پہلے سے طے ہے کہ اس کے اوپر کیس گھومے گا. جہاں تک بات یہ ہے کہ آج عدالت کی طرف سے خاصی تیکھے, تند و تیز اور ٹو دی پوائنٹ سوال پوچھے گئے, بہت زیادہ پوچھے گئے. اور عموماً کورٹس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ اپنا کیس پلیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں عدالت کی طرف سے خاصے باقاعدہ طور پہ ان کے آرگومنٹس کو سمجھنے کے لیے یا کیس کو سمجھنے کے لیے دونوں حوالوں سے عدالت جو ہے وہ خاصی گہرائی تک جاتی ہے کہ تاکہ پتہ لگے کہ آپ کا کیس کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اسی طرح کے سوالات جب ڈیفینڈنٹس کی باری آئے گی, جو انہوں نے ڈاکومنٹس داخل کیے ہوئے ہیں, تو عدالت ان سے بھی اسی طرح کے سوالات جو ہیں وہ پوچھے گی کہ فلاں چیز کیا ہے, فلاں چیز کیا ہے, فلاں چیز کیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو عظمت سعید شیخ صاحب نے جن ڈاکیومنٹس کا حوالہ دیا, جو وہ بتا رہے تھے کہ ریکارڈ کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ان کاغذات جو وہاں سے نکلے ان میں جو بینیفیشل اونر ہیں وہ مریم نواز صاحبہ ہیں. نہیں, یہ عظمت سعید شیخ صاحب نے وہ ٹرسٹی ہیں. یہ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ وہ جو نیلسن اور نیسکون کمپنیز ہیں وہ ایک ٹرسٹ کے زیر انتظام, جو ان کا موقف ہے کہ وہ ایک ٹرسٹ کے زیر انتظام چلائی جا رہی ہیں, اور اس کی ٹرسٹی جو ہیں وہ مریم نواز ہیں. وہ ایسی صورت کے اندر کہ اگر خدا نخواستہ جو ہے, جیسے کہ اس میں ٹرسٹ ڈیڈ میں لکھا بھی ہے کہ اگر جو بینیفیشل اونر ہیں حسین نواز, ان کو کچھ ہوتا ہے تو پھر اس کے جو شیئرز ہیں وہ ان کے فیملی کے اندر اس کو تقسیم کر سکیں. تو یہ ایک ارینجمنٹ ہے جس کی وہ کوئی اس ٹرسٹ سے ان کو کوئی فائدہ نہیں. جہاں سے یہ خبر لیک ہوئی پاناما کی خبر جہاں سے آئی, ICIJ والے کہتے ہیں خود ان کی ویب سائٹ کے اوپر ڈاکیومنٹس بھی موجود ہیں جو نیلسن اور نیسکال کو بینیفیشل اونر جو ہیں مریم نواز صاحبہ کو ڈکلیئر کرتے ہیں, وہ ڈاکیومنٹس بھی موجود ہیں. علی ظفر صاحب, لیکن ان ڈاکیومنٹس کی بھی وہ قطعیت یا حتمیت, اس کی ایویڈنس کی کیا ہے, وہ آیا جیسے اب قطری شہزادے کا, اب جیسے قطری شہزادے قطری جو سابق پرائم منسٹر ہیں ان کے ڈاکیومنٹس کے حوالے سے یہ بات کریں, اسی طرح سے اس کی بھی کوئی ایویڈنس علی ظفر صاحب, فوٹو کاپی کے اوپر تو عدالت شاید میرے خیال میں نہیں چلے گی. علی ظفر صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میں سن سکتا ہوں. جی علی صاحب مجھے یہ بتائیے گا, آج جب حامد خان صاحب کو ججز حضرات نے کہا کہ آپ یہ سیاسی تقریریں ہمیں پڑھ کے مت سنائیے, تو نعیم بخاری صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے دوسرے وکیل ہیں باوجہ پاکستان تحریک انصاف میں ہونے کی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ظفر علی شاہ کیس کے اندر ان پراپرٹیز کا ذکر ہے اور اس کے اندر بہت سارے بیانات دیے گئے ہیں. تو ججز کہہ رہے تھے کہ ظفر علی شاہ کیس آپ کیوں کوٹ کرنا چاہتے ہیں, اٹس ناٹ اے پریسیڈنٹ, تو وہ کوٹ ہونا چاہیے تھا, آپ ایز اے پریسیڈنٹ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں اس کیس کو, کیا کہتے ہیں آپ؟
نہیں اس میں فیصل ایک چیز اپنا کر لوں، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ظفر علی شاہ کیس کے اندر اس بنیاد کے اوپر فیصلہ آ چکا ہے، تو عدالت نے ان سے پوچھا کہ یہ فیصلہ ہے یہ کیا اور چیز ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ دیا گیا، اور پھر بعد میں عدالت نے بتایا کہ جس 1083 کی بات کر رہے تھے کہ کیا اس کے اندر شواہد بھی پیش یہ کیے گئے تھے، اس اٹارنی جنرل کی سبمیشنز تھی، دیٹ واز ناٹ دی فائنڈنگ آف دی کورٹ، وہ تو بعد میں انہوں نے آبزرو کیا نا، وہ پڑھنے سے پہلے ہی نعیم بخاری صاحب کو کہہ رہے تھے کہ آپ یہ کون سا کیس پیش کریں۔ علی صاحب کچھ وضاحت کر سکتے ہیں اس کی؟ جی دیکھیں، وہ میرا خیال ہے جو نعیم بخاری صاحب شاید دینا چاہ رہے تھے، وہ پڑھنا چاہ رہے تھے کہ اس کیس میں بھی ایلیگیشن یہ لگی تھی اور اس کیس میں اس کی کانٹرڈکشن نہیں آئی تھی اس وقت کہ کوئی قطری شہزادے کا ہے، یہ سٹوری جو اب کہانی ہم نے سنی ہے وہ اس وقت بھی وہ سٹوری نہیں پیش کی گئی تھی۔ آئی تھنک یہ اس کانٹیکسٹ میں ان کا تھا، لیکن میرا خیال ہے اگر آپ اس کو لیگل ایشوز سے نکال دیں تھوڑا سا اور اس کو فوکس کریں واپس جو ایکچوئل میٹر ہے، تو اس میں آپ کو ایک واضح طور پہ میں بتاؤں، جی پلیز، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ نہیں کر غلط ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ یہ نہیں دیکھ رہا، نہ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ ہے، اس وقت تو یہ دیکھنا ہے کہ ایک ڈیفینس آ گئی ہے، ایک طرف ایلیگیشن ہے، الزام ہے، اور ایک طرف ڈیفینس ہے کہ یہ میری یہ میں موقف میں پیش کرتا ہوں ان مائی ڈیفینس۔ سپریم کورٹ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ ڈیفینس جو دی گئی ہے وہ ڈیفینس میں ویلیڈیٹی ہے کہ نہیں، وہ ڈیفینس جینوئن لگتی ہے کہ نہیں۔ اگر تو وہ ڈیفینس اتنی کلیئر ہوتی کہ اس میں انہوں نے ڈاکیومنٹس دے دیے ہوتے نواز شریف صاحب کی فیملی نے کہ جناب ہم نے یہ دیکھیں یہ ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے، یہ ہمارا ڈاکیومنٹ یہ شو کرتا ہے کہ یہ بینک اکاؤنٹ سے اس دن پیسے ادھر ٹرانسفر ہوئے اور وہاں گئے، اور وہاں یہ والی ہم نے انویسٹمنٹ میں یہ اس کے ڈاکیومنٹس ہیں، اور وہ انویسٹمنٹ کے بعد جب ہم نے وہ ختم کیا تو اس سے یہ اس دن ہم نے ٹرانسفر کر کے پیسے پراپرٹی خرید لی لنڈن میں۔ تو پھر میرا خیال ہے سپریم کورٹ بڑا سمپلی اس کیس کو کہتا کہ جناب اب ڈیفینس اتنی ویلڈ ہے کہ اب ہم اس سے آگے کوئی ضرورت نہیں ہمیں چلنے کی، اور یہ ہم کیس کو ختم کرتے ہیں۔ کہ ڈیفینس میں اتنی کمزوریاں ہیں، سپریم کورٹ اس وقت خالی یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے آگے چلنا ہے اس کیس میں اور جا کے کمشن بنانی ہے یا نہیں بنانی، اس کے حقائق تک پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا۔ تو میرے خیال کے مطابق بات کر رہے ہیں، مجھے بات کرنے جی فنش کر لیجئے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے، فنش کر لیجئے علی صاحب۔ میرے خیال کے مطابق سپریم کورٹ نے ابھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ڈیفینس میں اتنی جان ہے کہ ہم کیس ختم کریں یا ہم اس کو آگے چلائیں، اور آگے چلانے کے لیے کمیشن بنائیں۔ ابھی اس پہ میں ذرا لیگل بات کرنا چاہوں گا۔ چوہان صاحب میں آ رہا ہوں، طارق صاحب آپ کو ٹائم ملے گا۔ ICIG کی ویب سائٹ پہ آپ کی موسکا فانزیکا جو ہے نا، کیا ہے جو ہے نا، موزیک فانزیکا جو ہے نا، اس کی ویب سائٹ پہ بھی مریم نواز صاحبہ آپ کی بینیفیشل آنر ہیں، ٹھیک ہے جی، پہلی چیز۔ دوسری چیز 2004 کے اندر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے ڈوچے بینک سے $17 ملین کے جناب قرضہ لیا۔ یہ پوری بات تو سن لو، میری اطلاع، اور بھائی جان پوری بات تو سن لو یار، جی باقیوں کو آپ جو ہے نا محبوب ہمیں جناب آپ فرنٹ اگر آپ پہلا سیگمنٹ نکال، چوہان صاحب یہ بات the way you talk is politically incorrect. I'm very sorry. Politically incorrect. اگر آپ پہلا سیگمنٹ نکال کے دیکھیں تو اس میں بار بار ٹوکا آپ، ٹائم آپ کو ملا ہے۔ اچھا سنیں، 2004 کے اندر آپ کے جناب ڈوچے بینک جنیوا سے جناب آپ کا یہی تینوں بہن بھائی قرضہ لے رہے ہیں، ان کے سائن موجود ہیں 2004 کے اندر۔ تیسری چیز، اخباری بیان کے اوپر جناب آپ کہتے ہیں جی کہ کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ کورٹ ڈیسیژن نہیں لے سکتی یا پروسیڈنگ نہیں کر سکتی۔ عبدالقیوم صدیقی صاحب بیٹھے ہیں، آپ کے جناب افتخار چوئس اور فیصلے جناب اخباری بیانوں کے اوپر کیے، اور سب سے بڑا جو حالیہ پچھلے سال ہوا، نیو یارک ٹائم کے اندر ایک سٹوری چھپی تھی جو پاکستان کا اخبار بھی نہیں تھا، ایک دیار غیر کا اخبار تھا، اس کے اوپر پاکستان کی عدالتوں نے آوارہ کتے جس طرح مار کے میونسپل کارپوریشن والے جو ہے نا
साहब आप बहुत मासूम आदमी हैं। मेरी बात Let सुन me ले, say, मेरी बात पूरी, आप अखबार मेरी पे- बात आप नज़ीर मेरी बात गलत आप दे रहे पूरी हैं। होने देना, आप मैं गलत नज़ीर नहीं दे गलत रहा। दे रहे हैं। आप सुन लेना। एग्जैक्ट और बोर्ड के मुलाजमीन को आपने घसीट के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जनाब उन लोगों की तरह लेके नज़ीर गलत दे गए, रहे हैं। वो अखबारी बयान के ऊपर था, उसके बयान ऊपर के कोई किसी ऊपर किस्म के सुओ facts and मोटो figures नहीं नोटिस थे। लेना अखबारी तराशे के ऊपर और बात है, अखबारी जनाब तराशे आप को अखबारी बतौर तराशों को फिर आप एविडेंस इतना देना ज्यादा अलग बात है। क्रिटिसाइज ना करें ना, इतना कंडेम ना करें। अब तीसरी इसमें एक चीज है, साहब एक मिनट मेरी बात NRO अपनी की- बारी मैं पे। आपके हक की हाँ, बात कर रहा हाँ हूँ। जी। एनआरओ की जजमेंट के अंदर अखबारात की और जो बयानात हैं उस हवाले से एडमिसिबिलिटी के ऊपर बहुत डिटेल में बात डिटेल हुई में है, बात हुई ठीक है। फिर उसके बाद सुने हेलीकॉप्टर केस हुआ जी, नवाज शरीफ साहब के ऊपर हेलीकॉप्टर रेफरेंस था, उसमें भी यही कतरी शहजादे आए थे, यही कतरी हुक्मरान आए थे 2001 के अंदर अदालत में पाकिस्तान की जनाब और नैब के सामने बचाने के लिए। जनाबे वाला आप आज की प्रोसीडिंग की बुनियाद पे हम और आप बैठ के फैसले ना करें, जो फैक्ट एंड फिगर्स है सबको पता है। अच्छा सुने अब एक चीज, नहीं, किसने आज तो- फैसला किया? सुने फैसला किसने आज किया? तौफीक बैंक का जो आपका केस है, आज तौफीक बैंक के केस के अंदर शहबाज फैसला कोई नहीं अच्छा, हुआ। मेरी बात सुने ना, शहबाज शरीफ साहब का, कलसूम नवाज साहिबा का, मियां मोहम्मद शरीफ साहब का आया सारा उसके अंदर। अच्छा, उसमें कलसूम एक नवाज का मिनट नहीं जी, है, वो ना उसके करें अंदर ना, डिफॉल्टर factual- हुए। देखें, आप facts मुझे ये में- बताएं, facts वहाँ- distort ना करें वहाँ ना। पे तस्करा आया आपके जनाब इस जनाब हमाद बिन जासम या जासम बिन हमद या इन कतरी शहजादों का, ऐसे ये बात कहते रहे है। जी कि वो जी, उस ऑनर जी, वो थे। बात तारिक ये साहब। मेरा ख्याल ये है कि हामिद खान को चौहान साहब रिप्लेस कर दें और ये वकील हो जाए, शायद मेरा ख्याल है ये केस फर्क पड़ेगा? बहुत जल्दी पड़ेगा, खत्म पड़ेगा। केस जल्दी खत्म इसलिए हो जाएगा, जल्दी आप खत्म कह हो रहे जाएगा, हैं। जल्दी हो जाएगा। अच्छा मैं ये करना चाह रहा हूँ कि असल अगर में अगर आपके बाद खुशामदीद नाज़रीन, तारिक साहब यू नीडेड टू ऐड समथिंग। मैं एक तो बात ये थी कि जैसे अली जफर साहब ने कहा कि उनका डिफेंस कमज़ोर है, अभी डिफेंस तो आया ही नहीं है। डिफेंस के जो भी लॉयर्स हैं, काउंसिल हैं, अभी तो उन्होंने अपना मतमा नज़र बयान ही नहीं किया, अभी तो उनको मौका ही नहीं मिला। तो जैसे एक बात मैं वैसे फैसल करना चाहूँगा जी, please। यहाँ पर कि इसमें जितने भी वकला हैं इनमें कोई भी क्रिमिनल लॉ का कॉम्पिटेंट लॉयर नहीं है, मतलब वो है ही नहीं। कॉम्पिटेंट तो होना ही अलग बात है, क्रिमिनल लॉयर नहीं है। ये प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें यही पता नहीं है। अब हामिद खान माशाल्लाह इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, उनकी बड़ी पब्लिकेशंस हैं, लेकिन ये केस उनके बस का नहीं है। इसमें मैं मेमो ग्रेड में मैं भी था पेटिशनर, जाहिद बुखारी जैसा वकील होना चाहिए जो कि फौजदारी की ट्रायल को समझ, ट्रायल का जानने वाला कोई भी इनमें नहीं होता। ट्रायल नहीं होता, ट्रायल नहीं हो रही ट्रायल है। नहीं होता, लेकिन ट्रायल लॉयर जानता है लॉ क्या है, क्रिमिनल लॉ क्या है। अभी जैसे ये बात सारी हो रही है, हमने ये साबित करना है कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है और उसके बाद टैक्स इवेशन की है और मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर ले गए हैं और वहाँ पे फिर ऑफशोर कंपनी में लगाया। ऑफशोर कंपनी बनाना जो है इज़ नॉट इलीगल, लेकिन बात यह हमें ये साबित करना है कि वो अब यहाँ से सरमाया लेके, अब सरमाया दुबई में हुआ, दुबई में बिजनेस हुआ, दुबई में फैक्ट्री बनी, वहाँ से पैसे लेके वहाँ जा रहे हैं। पाकिस्तान क्या कर सकता है, पाकिस्तान की अदालतें वहाँ क्या कर सकती हैं, उनका कोई इसमें अल्टीमेटली आप ये देखेंगे कि इसी बुनियाद पर ये केस उनके अगेंस्ट नवाज शरीफ साबित फेल होगा? फेल होगा, यस। अच्छा, चलें, वो हम अभी तो एक बात discuss है, नहीं कर रहे लेकिन अभी ये इसका। खत्म नहीं, आउटकम नहीं। मेरा अपना नजरिया है, लेकिन ये कमीशन के बगैर ये केस पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकता। कमीशन बनाना पड़ेगा और यही मेरी प्रेयर है, और इंशाल्लाह कमीशन ही ये पूरी तरह से ये कयूम सिद्दीकी साहब, ये क्रिमिनल ट्रायल है, हामिद खान साहब क्रिमिनल लॉयर नहीं है, तारिक असद साहब कह रहे हैं कि ये क्रिमिनल प्रोसीजर उनको पता होता तो बेहतर तरीके से परफॉर्म करते। क्या कंट्रोवर्सी है ये फैसल साहब, मेरे लिए तो दोनों और सभी लोग काबिल एहतराम है। मेरे लिए हामिद खान साहब भी काबिल एहतराम है, फयाज चौहान साहब भी काबिल एहतराम है, तारिक असद साहब का तो जवाब ही कोई नहीं है। तो जहाँ तक जाहिर है ये वकील हैं और ये अपने वकील साथियों के बारे में बेहतर तौर के ऊपर जान सकते होंगे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि हामिद खान साहब एक इंतहाई बड़े वकील हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं, कॉर्पोरेट लॉ को भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और वो बड़े इसमें अभी मेरा ख्याल है, मैं जैसे पहले कहा था कि अभी केस की इब्तदा हुई है। अदालत सख्त सवालात करती है क्योंकि आप एक इल्ज़ाम लेके गए हैं, आपको उस इल्ज़ाम को साबित करने के हवाले से ठोस शवाहिद ज़रूर पेश करने चाहिए और उन ठोस शवाहिद की तलाश के अंदर इसलिए सख्त सवालात पूछे जाते हैं। और कोई पता नहीं है कि जब डिफेंस की बारी आएगी तो अदालत उनसे कितने सख्त सवालात करेगी और कहां तक उनको जो है वो पूछना पड़ेगा। बाकी एक बात जो इन्होंने इशारा किया ना कि अगर एक पैसा पाकिस्तान से जनरेट ही नहीं हुआ
وہ باہر باروں بار اگر کا لفظ استعمال کریں اگر تو وہ تو جورسڈکشن میں ہی نہیں آتا. اگر کوئی لندن کے اندر کوئی کرائم کمٹ ہوتا ہے یا قطر کے اندر ہوتا ہے یا دبئی کے اندر ہوتا ہے تو وہ پاکستانی کورٹس کی جورسڈکشن میں تو نہیں آتا. یہ علی ظفر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں. آپ قیوم صدیقی صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں. جی آپ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گے اس پہ؟ تو اس جی دیکھیں آئی تھنک قیوم صدیقی صاحب نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیا لیکن قانون کے مطابق وہ پوائنٹ آف ویو شاید اتنا صحیح نہیں ہے کیونکہ میں یہ بات کر رہا ہوں جو طارق اسد صاحب نے کیا, میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں قانون کے پوائنٹ آف ویو جو یہ کہہ رہے ہیں. قانون کے پوائنٹ آف ویو جو بھی ہے میں ذرا لیگل ایشو آپ کو بتا دوں. جی پلیز. کہ جو ایشو یہ نہیں ہے کہ کرائم کہاں ہوا, ایشو یہ ہے کہ اگر یہ پیسہ پاکستان سے ایک پاکستانی سٹیزن تو یہ ایک پاکستانی کرائم بن جاتا ہے. نمبر 2, اگر کوئی پاکستانی باہر بھی پیسہ لیتا ہے یا کماتا ہے اور اسے ایسٹ بناتا ہے یا اس کو گفٹ دیا جاتا ہے یا وہ کوئی انویسٹمنٹس کرتا ہے تو وہ انویسٹمنٹس آپ کو ڈکلیئر کرنی ہوتی ہیں. اور جس زمانے کی یہ بات کر رہے ہیں اس وقت تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں بھی ڈکلیئر کرنی تھی, ٹیکس ریٹرنز میں بھی ڈکلیئر کرنی چاہیے تھی اور اس کو باقاعدہ انڈورس کیا جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ آپ کی یہ باہر انویسٹمنٹ ہے اور آپ اس کو چلائیں. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ اتنے ملینز آف ڈالرز کی بات کریں اور آپ کہیں گے چونکہ پاکستان سے باہر ہو رہا تھا اس لیے پاکستان کی جورسڈکشن نہیں ہے. بالکل پاکستان کی جورسڈکشن ہے. پاکستان کا سٹیزن جہاں بھی کام کرے گا لیکن اس میں لیگلٹی ثابت کرنی پڑے گی, لیگلٹی آپ کو ثابت کرنے پڑے گی نا, آپ کو لانڈرڈ منی ثابت کرنا پڑے گی نا. اس کے اندر آپ کو وہ تو بالکل صحیح آپ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب جیسے سوئس منی لانڈرنگ کیس جو ہے. علی ظفر صاحب بالکل بریفلی بتائیے گا, میرے پاس ٹائم بہت مختصر رہ گیا ہے. یہ جو ابھی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں عدالت کے اندر جس میں عدالت کہہ رہی ہے کہ شریف خاندان کی طرف سے ڈاکیومنٹس آ گئے ہیں, آپ ذرا ان ڈاکیومنٹس کا مطالعہ کر کے ہمیں بتائیے کانفلکٹ کہاں ہے, کنٹروورسی کیا ہے, یہ کس قسم کی پروسیڈنگز ہیں؟ یہ ایک پہلے ہمیں بڑا کلیئر ہونا پڑے گا کہ یہ ٹرائل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے. سپریم کورٹ یہ نہیں دیکھ رہا کہ کون سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں یا کرپشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ابھی سپریم کورٹ ڈیفینس دیکھ رہا ہے اور میرا خیال ہے جس وجہ سے سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کو انووک کیا گیا یا سپریم کورٹ کے پاس گئے وہ اس لیے تھا کہ کوئی نہ کوئی طریقہ نکالیں کہ ہم سچ تک پہنچ سکیں کیونکہ ہمارے TOR فیل ہو گئے ہیں. ہم لوگ آپس میں فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ یہ کس طرح اس کو آگے سالو حقائق تک پہنچا جائے. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کے پاس ٹرائل چل رہا ہے, یہ جو کیس چل رہا ہے یہ ٹرائل کورٹ کیونکہ نہیں ہے اور ٹرائل نہیں ہو رہا اس لیے یہاں صرف یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کس طرح آگے حقائق تک پہنچا جائے. ٹھیک ہے, وہ قانون اور آئین کے مطابق ہی پہنچا جائے گا. اور تو آپ کے کہنے کے مطابق اگر میں ٹھیک سمجھ سکا ہوں یہ جو پروسیڈنگز کی جا رہی ہیں اس کی بنیاد کے اوپر عدالت فیصلہ کرے گی کہ کمیشن کس قسم کا ہوگا اور اس کے TORs کس قسم کے ہوں گے. جی, اور میرا خیال ہے ہمیں سپریم کورٹ کی مدد کرنی چاہیے اس میں کیونکہ کسی کو کمیشن سے نہیں گھبرانا چاہیے بلکہ اس کو کمیشن کو ایکسپٹ کرنا چاہیے تاکہ سچ تو پتا چلے اور دودھ اور پانی کا ڈیفرنس بھی پتا چلے. بالکل ٹھیک. جی چوہان صاحب, یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ قطر, دبئی اور سعودی عرب کے اندر ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں, پاکستان کی جورسڈکشن میں نہیں آتی عدالتوں کے. جناب والا منی لانڈرنگ ہے, ٹیکس ایویژن ہے, ٹھیک ہے نا جی, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پاکستان کی عدالتوں کے اور پاکستان کے قانون اور آئین کی جو ہے نا اس دائرہ کار میں آتی ہیں. دوسری چیز آپ کہتے ہیں کہ بھائی جی 1972 کے یہ بھی آپ کی assumption ہے نا, یہ ان کا کیس ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے ان کا یہ کیس ہے. میں کسی کی بات کے درمیان نہیں بولتا, بالکل کوئی نہ بولے. میرا پورا پرامپٹ اٹھا کے دیکھ میں کسی کی بات کے درمیان نہیں بولتا. آپ سے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو بعد میں بولنا پڑتا ہے. اب نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ 1972 میں میرے والد صاحب جب نیشنلائز ہوئے ہمارے ادارے, ہم گئے جناب, ہم نے دبئی جا کے گلف سٹیل مل لگائی. جناب والا 1972 کے اندر آپ نے گلف سٹیل مل لگائی, اس وقت آپ نے تقریر کے درمیان نہیں بتایا کہ ہم نے شیخ راشد المختوم کی جو وہ مدد سے کی. لیکن اب بھی جب آپ نے یہ کہا تو آپ نے کہا جی کہ 80% ان کے ہیں, 20% ہمارے شیئرز تھے. 20% جو آپ کے شیئرز تھے وہ پیسہ کدھر سے آیا؟
اگر آپ کہتے ہیں جی آپ یہاں سے لے کے گئے تھے, سنیں بالکل آپ یہاں سے لے کے, یہ بھی حق چھین لیا آپ نے کہنے کا ہم سے. سنیں نا, اب وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں سے لے کے گئے تو جناب والا 70s کے اندر $500 سے زیادہ آپ کا فارن کرنسی پاکستان سے باہر کوئی پاکستانی لے کے نہیں جا سکتا تھا. آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی جورسڈکشن میں, عدالتوں کی جورسڈکشن میں, اس میں ہر قسم کی جناب پہلے آپ غلطی کی کی تھی کہ ان کو حامد خان صاحب کی جگہ وکیل بنائیں, ان کو بینچ میں بٹھا دینا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی, ساری چیزیں سب کو میرا خیال تو طارق صاحب آپ کیسے میں نے, آپ مجھے یہ بتائیں, میں نے فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے نہیں رکھے, ٹھیک ہے, آپ اپنے حق, کیا میں نے اس میں کوئی اپنے پس منظر کے مطابق حقائق بیان کر رہے ہیں جو ان کے زبان سے نکلی ہوئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے جناب والا, نہ ان کی منی ٹریل آپس میں ملتی ہے, نہ ان کی جناب سٹیٹمنٹ ٹریل ملتی ہے, نہ بھینگے کی طرح کی دو آنکھیں جسے آپس میں نہیں ملتی, ان کا اپنا اگلا بیان پچھلے بیان سے نہیں ملتا, پچھلا پچھلے سے نہیں ملتا, اس سے پچھلے سے نہیں ملتا. اور بھائی عدالتوں نے, میں طارق اسد صاحب کی اس بات سے 100% ایگری ہوں کہ عدالتوں کی موجودہ پروسیڈنگ کے ذریعے سے اس کا فیصلہ نہیں ہوگا, عدالتی کمیشن بنے گا. اور یہ کمیشن جس طرح پہلا 1 نومبر کو عدالت نے کہا تھا چیف جسٹس نے کہ یہ 1956 کا انکوائری کمیشن ایکٹ نہیں ہوگا. آج میں نے بلکہ میری صرف زبانی نہیں کی, میری جو ایسی ہے اس کے اندر بھی میں نے کی, اور میں نے کہا جی کمیشن کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس مسئلے کا حل, اس کی وجہ یہ ہے کہ فیصل اس کے لیے انویسٹیگیشن کرنی پڑے گی, ڈاکومنٹس دیکھنے پڑیں گے, اور کراس ایگزامینیشن بھی کرنا پڑے گا. اب جیسے مثال کے طور پہ یہ جو قطری پرنس ہے, اس کا بھی کراس ایگزامینیشن ہوگی, اور اس کے لیے بڑی شور مچ رہا ہے, وہ آئے گا وہ نہیں آئے گا. اس پر ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سے اس کی باقاعدہ ایگزامینیشن ان چیف اور کراس ایگزامینیشن ہو سکتا ہے. ہم نے دو کیسز میں ایسا کرایا, میمو گیٹ میں بھی, لال مسجد کمیشن. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. طارق اسد صاحب, قیوم صدیقی صاحب, فیاض الحسن چوہان صاحب اور بیرسٹر علی ظفر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دی شو. اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ.